अस्सलामु अलैकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद, मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, 2001 से पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का सामना तो है ही, मगर अब इस दहशतगर्दी की नई किस्म सामने आई है, जिसकी एक मिसाल कराची में पनपने वाली अंसारुल शरिया पाकिस्तान है। वो तंजीम जिसका नाम बाज़ाब्ता तौर पर ईद के रोज़ सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर ख्वाजा इज़हारुल हसन पर हमले के बाद सामने आया। इस पेशरफ्त के दौरान होने वाला सबसे अहम और हैरान कुन इंकशाफ और खौफनाक इंकशाफ यह था कि ये तंजीम पढ़े लिखे नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो कि बाहमी राब्तों के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस, लेटेस्ट एप्लीकेशन जो कि खुद इन्होंने बना रखी हैं, वो इस्तेमाल करते थे। और एक ऐसे वक्त में कि जब हम नेशनल एक्शन प्लान का रोना रो रहे हैं, इस तरह की तंजीम का सामने आना, इस तरह की दहशतगर्दी किस्म का सामने आना हमारे लिए कितना परेशान कुन है और इस खतरे से निमटने के लिए हम कितने तैयार हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमने एक स्पेशल पैनल तश्कील दिया। लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल मोहम्मद सईद साहब, डीजी रेंजर सिंध हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब हमें शो में वक्त देने के लिए। जनरल साहब, जो अंसारुल शरिया पाकिस्तान जिसके बारे में ख्याल ये किया जाता है कि ये फरवरी 2017 से काम कर रही थी, कराची में ये एक्टिव थी, लेकिन आपके रडार पर ये तंजीम कब से आई? ये ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब पर ईद के रोज हमले के बाद या फिर उससे पहले से थी? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल एंड फॉर योर ये अंसारुल शरिया आप कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए एक नई तंजीम थी, लेकिन ये जिस तरीके से बनी, जिस किस्म के लोग इसमें आए, वो कोई ट्रेंड नया नहीं है। इंटरनेशनली पाकिस्तान में इस तरह के ट्रेंड पहले भी सरफेस हुए हैं, जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप बनाया और कुछ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की, और सफूरा इंसिडेंट उसमें एक बहुत अहम, बहुत नुमाया एग्जाम्पल है। बिल्कुल। ये जनवरी फरवरी में ये तंजीम बनी और इसमें दो ऐसे लड़के थे जो कि पहले जिनका ताल्लुक अलकायदा से रहा हुआ, और वो बलूचिस्तान कुछ जगहों पे ट्रेनिंग करते रहे। अफगानिस्तान से भी उनकी ट्रेनिंग के हवाले से एविडेंस सामने आ चुकी है। उन्होंने कोई और 5 से 6 लोग और उन्होंने मोटिवेट किए, इंस्पायर किए, और इन्होंने मिलकर पुलिस की टारगेटिंग शुरू की। सबसे पहले इन्होंने एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को शहीद किया और उसके बाद इन्होंने पुलिस की टारगेटिंग की। तो ये एक तंजीम नहीं थी, और ये अब तक की जितनी इंफॉर्मेशन हमें डॉक्टरी एविडेंस, जितनी टेक्निकल एविडेंस या जितनी ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू एविडेंस मिली है, उसके मुताबिक इनका पाकिस्तान से किसी और शहर में कोई एक्टिव नेटवर्क नहीं था। तो जनरल साहब, ये जो 1 से 2 जगह पे इनके कोई सहूलतकार थे, लेकिन एक्टिव नेटवर्क, ऑपरेशनल नेटवर्क जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां या किलिंग्स कर रहा था, वो कराची के अलावा और कहीं। जनरल साहब, आप कह सकते हैं कि नया नाम था, लेकिन ट्रेंड नया नहीं। सही। जनरल साहब, जो इस तंजीम के सरबराह थे डॉक्टर अब्दुल्ला हाशमी, उन्होंने जो इंकशाफात किए उसके मुताबिक जो नौजवान थे पढ़े लिखे, वो उनका प्राइम टारगेट थे। तो क्या जो आइडियोलॉजी ये तंजीम सेल कर रही थी तलबा को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, ये तो एप्लीकेशंस भी इस्तेमाल कर रहे थे, इन्होंने बना रखी थी राब्तों के लिए? जी, ये काफी दिनों से ख्वाजा इजहार साहब पे हमला हुआ, तो उसके बाद से काफी सारी खबरें गर्दिश में हैं, ट्राई से काफी सारी खबरें चल रही हैं। मैं ये कुछ चैनल्स पे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि पहली बात तो ये है कि इनमें से जो लोग थे हम आइडेंटिफाई उनको कर चुके हैं, लेकिन आम पब्लिक में या आम, मैं किसी हद तक कहूँगा मीडिया में भी, और शुरू में हमें भी ये मसला था कि एग्जैक्ट नाम हर बंदे का पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता था जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उसकी वजह यह है कि हर कोई 5-5, 6-6, 7-7 नामों से ऑपरेट कर रहा था। जैसे ये भी एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में बड़ी तरह नोन है कि ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो भी अशखास आते हैं, वो इतने तखल्लुस रखते हैं कि रोजाना एक नया नाम सामने आता है। डॉक्टर अब्दुल्ला हाशमी का नाम जनवरी से सामने आ रहा है, बिकॉज जिस जगह भी इन्होंने लीफलेट फेंका था, जहां भी इन्होंने कोई कार्रवाई की, उसके बाद जो लीफलेट फेंका तो उसमें डॉक्टर अब्दुल्ला हाशमी को एज ए स्पोक्स पर्सन जाहिर किया गया। लेकिन डॉक्टर अब्दुल्ला हाशमी के बारे में जो खबरें चल रही हैं कि वो पकड़ा गया है और उसने बहुत इंसाफात किए हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के आउटलेट के ऊपर अब्दुल्ला हाशमी की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस चलते रहे, बिल्कुल, लेकिन जो अभी पिछले 3 से 4 दिन में उसके बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं, उनमें से ज्यादातर सच नहीं है। मैं 1-2 चैनल्स पे कल भी अर्ज कर चुका हूँ कि जो ही ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद जिन मराहल से ये ऑपरेशन गुजरेगा, जो इसमें अरेस्ट होंगे, जो एविडेंस सामने आएगी, वो सब पब्लिक की जाएगी इंशाल्लाह।
تو جنرل صاحب، کیا انصار الشریعہ مکمل طور پر بسٹ ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ کراچی کے تعلیمی اداروں کو کتنا زیادہ خطرہ ہے اس طرح کی تنظیموں سے؟ دیگر تنظیمیں بھی اس طرح کی آپریٹ کیا پتہ کر رہی ہوں کراچی کے اندر؟ جی یہ کہیں بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر میں انفرادی طور پر کچھ لوگ یا ایک چھوٹا سا سیل آپریٹ نہیں کر رہا. یہ ایک انڈیپینڈنٹ سیل تھا. اس میں جو لڑکے تھے وہ کسی ایک یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہیں تھے. میں کل بھی یہ بتا چکا ہوں کہ ان میں سے 3 ایسے تھے جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اپلائیڈ فزکس میں، شاید 2 ایسے ہیں، 3 ایسے ہیں جنہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ایک MBA ہے. تو یہ لوگ مختلف یونیورسٹیز سے تھے. اس میں سے ایک مارا جا چکا ہے، ایک گرفتار ہے، اور باقی دن اور رات جو ہے نا ساری سیکورٹی ایجنسیز باقی کو چیز کر رہی ہیں. جنرل صاحب، یہ سب کے سب کراچی بیس تھے، سب کے سب کراچی کے رہنے والے تھے. یہاں پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یونیورسٹیز کے اندر فیکلٹیز کی طرف سے یا یونیورسٹی کی انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایسا ان کو وہاں پنپنے کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن کی جا رہی تھی اجتماعی طور پہ، ایسا نہیں. جنرل صاحب، جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ اب انتظامات کس طرح کے آپ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں کہ اس طرح کے مزید نیٹ ورکس نہ چل رہے ہیں، اور کس طرح کی فائر وال جو ہیں وہ آپ کی بنانا ہوں گی ہمیں آپ اس طرح کی تنظیموں کو روکنے کے لیے؟ اور دوسرا، ایک جو تجویز ہم سن رہے ہیں میڈیا کے اندر کہ جامعہ کراچی کے طلباء کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ سیکورٹی کے لیے ایجنسیوں کے حوالے کیا جائے گا، ایسی تجویز کو زیر غور ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری سیکورٹی ایجنسی، انٹیلیجنس ایجنسی، ملٹری سائٹ کی، سول سائٹ کی، CTD کی، اسپیشل برانچ، پولیس، رینجرز مل کے یہ صرف انصار الشریعہ کے سرفس ہونے کے بعد نہیں، اس سے پہلے بھی جو کہیں انٹیلیجنس آتی ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں، جوائنٹلی بھی کرتے ہیں اور سیپریٹلی بھی ساری سیکورٹی ایجنسیز آپریٹ کرتے ہیں. بہت بڑے بڑے تھریٹس جو ہیں وہ اوائڈ کیے گئے. جہاں تک یونیورسٹیز کو سے کوئی ڈیٹا مانگنے والی بات ہے، قطعاً ایسی کوئی ریکوائرمنٹ پولیس کی طرف سے، CTD کی طرف سے، انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، رینجرز کی طرف سے جامعہ کراچی کو. جو ایک خبر چل رہی تھی کہ شاید کسی نے یہ کہا ہے کہ اب نئے اسٹوڈنٹس جو انرول ہوں گے وہ پولیس سے کوئی سرٹیفکیٹ لے کے آئیں گے، کوئی ان کے کردار کی سرٹیفکیشن ہوگی. ایبسولوٹلی ایسی کوئی ریکوائرمنٹ کسی ایجنسی نے نہیں، نہ تحریری طور پر نہ زبانی طور پر. ٹھیک، بہت شکریہ جنرل صاحب ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے DG رینجرز سندھ میجر جنرل محمد سعید کا تفصیلی موقف سنا. یہاں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے اپنے پینلسٹ کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ نے DG رینجرز سندھ کی تفصیلی گفتگو اپنے ملاحظہ کی، اور اب ہم نے اس پر مزید گفتگو کے لیے ایک پینل تشکیل دیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد چودھری صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، ماہر تعلیم اور تجزیہ کار ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب، ماہر تعلیم اور تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا شو میں وقت دینے کے لیے. شہزاد چودھری صاحب، آپ سے سٹارٹ کروں گا. بریک سے پہلے DG رینجرز سندھ کی گفتگو آپ نے سنی. دہشت گردی کی نئی شکل جو ہم نے انصار الشریعہ کی صورت میں دیکھی ہے، یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی نے کس طرح سے اب ایوالو کیا ہے، اور جو خطرہ دہشت گردی کا پہلے سے موجود تھا اب وہ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہمارے لیے؟ ہاں، 2 چیزیں مجھے DG رینجرز کی گفتگو سے اخذ کرنے میں مدد ملی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے گروپس جو ہیں، جو کہ کسی کی بھی ذہن کی اپنی سوچ یا پیداوار ہو سکتی ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کام میں یا وہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ یا وہ صرف اس لیے کہ شاید ایک انٹرنیشنل کسی تنظیم کا یا اس سارے پروسیس کا حصہ بن جائے گا جہاں پہ ریسورس اویلیبل ہے، جہاں پر پیسہ بھی آتا ہے، وہاں پر آپ کی شہرت بھی ہوتی ہے اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اس قسم کے گروپ کو اگر بنا لیا جائے تو آپ چند ایسی واقعات کر کے ثابت کر سکتے ہیں اپنی کریڈیبلٹی کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اٹیچ کر سکیں. اور میں اس کی دوسری بڑی وجہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں 2 ایسے اشخاص ہیں جن کا کہ بلوچستان سے تعلق تھا، جن کے تھرو ان کا کانٹیکٹ تھا، اور بلکہ جن کو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو یا داعش کے ساتھ ملا دیا جائے یا کسی اور گروپ کے ساتھ. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ فی الحال آپ اپنے طور پہ اپنا بندوبست خود کریں. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ بڑا ڈرائیونگ فیکٹر ہے. دوسرا، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی 1 یا 2 یا 3 آئیڈیالوجیکلی اتنے زیادہ موٹیویٹڈ ہیں بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ ایک
पढ़े लिखे भी हैं और पढ़े लिखे की जो कन्विक्शन होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू प्यादे जो हैं, प्यादों को तो आप पैसे वैसे दे के किस तरफ लगा लेते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा बंदा इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो कन्विक्शन के साथ किसी चीज़ में पढ़ता है और फिर वो उस कन्विक्शन के साथ अपने दायरा असर को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो ये ख़तरे की बात है। मैं समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसमें बाहर के असरात भी नज़र आते हैं, इसमें अंदर का एक डिससेटिस्फेक्शन जो है आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या पढ़े लिखे जो हमारा तबका है उसके अंदर और नौजवानों के अंदर ख़ास तौर पे ये भी नज़र आता है। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चीज़ें मुझे नज़र आती हैं इस चीज़ के। ठीक, डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, सानिया सफूरा गोट में भी हमने देखा कि दहशतगर्द जो हैं वो आला तालीम याफ्ता थे और अब भी जो हमने अंसारुल शरिया के एपिसोड में देखा है जो गिरफ्तार दहशतगर्द हैं, कोई अप्लाइड फिजिक्स के तालिब इल्म हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के हामिल अफराद शामिल हैं। तो कराची की जामियात में दहशत गर्दों ने किस तरह से इन रोड्स बना लिए हैं? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि आपने क्यों ये समझ लिया कि जामियात जो हैं वो माशरे से अलहदा हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है ये सोसाइटी का कलेक्टिव फेलियर है और जो टेंडेंसीज़ माशरे में हैं वही टेंडेंसीज़ आपको जामियात में भी नज़र आती हैं। और क्योंकि मैं एक सख्त बात कहने जा रही हूँ, हम काउंटर नैरेटिव नहीं दे सके अपने बच्चों को और हाँ आपने गली गली जिहाद की दुकानें खोली हुई हैं। तो ज़ाहिर है फिर जब आप गली गली जिहाद की दुकानें खोलेंगे तो फिर इस किस्म की सूरत हाल सामने आएगी। शहजाद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि मदरसों में तो प्यादे पलते हैं, मास्टरमाइंड्स पैदा हो रहे हैं अब, क्योंकि ये क़िस्सा अब जामियात तक चला गया है। मैं एक और गुजारिश भी करूं, मेरा ख्याल है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर सकती हैं, लेकिन इसमें हम सबको काम करना पड़ेगा। ये जो बच्चे पकड़े गए इनमें से कम 2 के वालिदैन को ये बात पता थी कि उनके बच्चे इस चीज़ में मुलव्वस हैं और इसमें वो एक्टिव हैं और उन्होंने कोई रेड फ्लैग कहीं भी रेज़ नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि एक कम्युनिटी पुलिसिंग या कम्युनिटी सेंस की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज़ इस चीज़ का इदराक कभी भी नहीं कर सकती। और दूसरी अहम बात ये, मैं 20 साल से यूनिवर्सिटी में हूँ, जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो इसका कुछ ना कुछ अंदाज़ा मेरा ख्याल है कि असातिज़ा को भी होता है और सरबराहान जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के उनको भी होता है। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि जिस तरह लिबरल्स हर जगह मार्जिनलाइज हुए हैं, इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी मार्जिनलाइज हुए हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इनके शाखसाने हैं उन लोगों के साथ या इनका गठजोड़ है उन लोगों के साथ जो वायलेंस को इस्तेमाल करते हैं अपने मौक़िफ़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो लोग जानते हुए भी इनसे डरते हैं, इनके बारे में बात नहीं करते, सामने नहीं आते। तो हमें एक ऐसा माहौल पैदा करना है जहां हम ये बता सकें कि अगर आप इनको पॉइंट आउट करेंगे तो आपको प्रोटेक्शन हासिल होगी। मैं आपको तो सिर्फ इनके खौफ का ही पहलू है कि लोग इन पे हाथ नहीं डालते, इनसे नजरें चुरा लेते हैं। स्टूडेंट्स को पता होता है, टीचर्स को पता होता है, सरबराहान को पता होता है, यूनिवर्सिटी के स्टाफ को पता होता है कि कौन से ग्रुप्स जो हैं वो इस तरह मुतहर्रिक हैं, लेकिन उसके हवाले से रिपोर्टिंग करते हुए एक एलिमेंट ऑफ खौफ है और मुझे ये बात कहने में कोई इबाम नहीं है। ठीक है, डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, दाइश सोशल मीडिया यूज़ करती है नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, जबकि ये जो अंसारुल शरिया के एपिसोड में हमने देखा कि मोबाइल ऐप्स इन लोगों ने बना रखी थी एक दूसरे से रब्ते के लिए। तो जो हमारा नौजवान है, स्टूडेंट्स हैं, क्या वो सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं इंतहा पसंद नज़रिए का? देखें, यहाँ पे पाकिस्तान में तो लाखों की तादाद में तलबा पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, जामियात में और इसी तरह कॉलेजेस में पढ़ते हैं। ये चंद लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि इस दायरे में आए और किसी से मुतासर हुए, किसी ने उनको मुतहर्रिक किया और दहशतगर्दी की तरफ माइल किया। लेकिन ये दहशतगर्दी की तरफ माइल करना ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये आलमी सतह पर हो रहा है। बिल्कुल। और जो तबलीग है दहशतगर्दी की वो मशरिक़ वस्ता में हो रही है और मुतासर ज़हन इंग्लैंड में, जर्मनी में, स्पेन में, अमेरिका में हो रहा है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान ज़्यादा वल्नरेबल है। उसकी कई वजूहात हैं, हमें देखनी होंगी कि हमारा बच्चा मज़हब की तरफ तो ज़रूर जाए, लेकिन किस किस्म के मज़हब की तरफ जा रहा है, तो ये देखने की ज़रूरत है।
اور جو دہشت گرد ہیں پاکستان کے اندر ہیں اس علاقے میں، ان کا کافی غلبہ رہا ہے ماضی میں، اور اس غلبے کو توڑنے کے لیے ہم نے قربانیاں بھی دی ہیں، ہماری حکومتوں نے بھی، فوج نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے، پولیس نے جان کی قربانیاں بھی دی ہیں، اور ساتھ ساتھ مؤثر طریقے سے ایسے کاؤنٹر نیٹ ورک بھی بنائے ہیں کہ جہاں سے پتہ چل سکتا ہے۔ لیکن یہ صرف ذمہ داری یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی یا پولیس کی یا رینجرز کی نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہمیں اب معلوم ہے کہ 2 دہشت گردوں کے والدین کو معلوم تھا، مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کا قانون کیا ہے، امریکہ میں اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں تو ان کے والدین کو بھی پکڑا گیا ہے یا ان کے اسپاؤسز کو بھی پکڑا گیا ہے کہ آپ کو چونکہ پتہ تھا، آپ نے ریاست کو نہیں بتایا تو آپ بھی اسی طریقے سے ذمہ دار ہیں۔ تو ان کو ذمہ دار جب آپ ٹھہرائیں گے، قانون میں اگر سقم ہے تو وہ اس کو دور کریں، اور ان کو قانون کے دائرے میں لے آئیں گے کہ اگر ماں باپ کو پتہ ہے کہ ان کا بچہ کسی دہشت گرد تنظیم کا حصہ ہے، اگر وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو سہولت کاری اس کے لیے کر رہے ہیں کہ معاشرے میں جا کے فساد پھیلائے اور تشدد کرے اور قتل و غارت کرے۔ صحیح۔ تو یہ ذمہ داری ہر جگہ پہ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جامعات کے بارے میں ہمیں دہشت گردی کے حوالے سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معاشرے کو دیکھنا ہوگا۔ لیکن جامعات کے حوالے سے ایک میں بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو تشدد کا رجحان ہے اور جس سے کہ استثناء لیا ہوا ہے لسانی تنظیموں نے، فرقہ واریت کی تنظیموں نے، اور ایسی سیاسی تنظیمیں طلباء کی جن کا تعلق کہ مذہبی اور باقی دیگر سیاسی جماعتوں سے ہے، وہ قتل کرتی رہی ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں یونیورسٹیز میں قتل ہوئے ہیں۔ میں برملا کہتا ہوں کہ ایک بھی کنوکشن آج تک نہیں ہو سکی۔ وجہ کیا ہے؟ بالکل سسٹم میں فلاس تو ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بریک کے بعد ایک اور اہم نقطے پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ صاحب، نیشنل ایکشن پلان کی بات کی جائے، اس کا بھی ہم رونا رو ہی رہے تھے۔ ایک مدرسہ اصلاحات اس میں ایک بڑا اہم پہلو تھا جس پر بات ہوتی رہی، لیکن وہ ہم نہیں کر سکے۔ حال ہی میں سندھ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ایک سٹڈی ایک سامنے آئی جس میں 500 مبینہ دہشت گردوں کے تعلیمی پس منظر کا جائزہ لیا گیا۔ تو اس میں 159 مدارس کے طلباء تھے، جبکہ تقریباً 200 کے قریب ایسے تھے جو کہ پبلک اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں سے پڑھے لکھے تھے۔ 134 ایسے تھے کہ جنہوں نے بیچلرز یا ماسٹرز ڈگری لے رکھی تھی۔ تو یہ اب پھر مدرسہ ریفارمز ہم کیسے کریں گے؟ ہم کس طرح سے مدرسہ کے جو متعلقہ لوگ تھے وہ تو پہلے ہی گلا کر رہے تھے کہ آپ مدارس کے پیچھے کیوں پڑے ہیں، دہشت گرد تو یونیورسٹیاں بھی پیدا کر رہی ہیں، اب تو نیریٹو بڑا مشکل ہو گیا یہ بلڈ کرنا ہمارے لیے۔ دیکھیے، ہم بھی اصل میں صرف ایک ہی رخ کی طرف چل پڑتے ہیں نا۔ نیشنل ایکشن پلان کے اندر بھی کوئی 18-20 کے قریب پوائنٹس تھے۔ اگر اس میں کوئی 15-16-17 ایسے تھے جو کرمنل جسٹس سسٹم، پولیس ریفارم، مدرسہ ریفارم وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزوں کو ہینڈل کرتے تھے، تو ہمیں ان کی طرف سب کی طرف ایک دم سب کو ملا کے ایکشن لینے کی ضرورت تھی، جو کہ ظاہر ہے کہ ہم نے نہیں کیا۔ لیکن اس سے ہٹ کے ذرا تھوڑا سا سوچئے کہ جس ملک میں 40 لاکھ افغان مہاجر پچھلے کوئی 40-44 سال سے رہائش پذیر ہوں، آج 30 لاکھ کے قریب ہیں، 1.5 لاکھ رجسٹرڈ ہیں، 15 لاکھ رجسٹرڈ ہیں، 15 لاکھ کے تقریباً جو ہیں وہ اس وقت ان رجسٹرڈ ہیں، لیکن پھیل چکے ہیں پورے پاکستان میں۔ اس قسم کا ماحول ہو جہاں پر والدین اپنے بچوں کے بارے میں ان کو راہ راست پہ نہ رکھ سکیں، جہاں پر ہر قسم کی تعلیم جو ہے اس کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ اسی جامعہ کو لے لیجئے جہاں پر یہ مسئلہ آیا، کراچی کی جامعہ جو تھی جہاں کے یہ اسٹوڈنٹس تھے یا پروفیسرز تھے یا پڑھا رہے تھے، ان کے جو وائس چانسلر ہیں پچھلے ایک ہفتے میں آپ بتائیں کتنی مرتبہ وہ کتنے چینلز پہ گئے ہیں یہ بتانے کے لیے صرف کہ نہیں یہ اصل میں صرف 1 یا 2 لڑکے تھے، باقی ہماری جامعہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کو ڈاکٹر ہما بقائی کے آبزرویشن کے ساتھ ملائیے جو کہتی ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں پتہ ہے ایز ٹیچرز، ایز پیپل ہو آر دیئر، پروفیسرز، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر کن لوگوں کے، کن بچوں کے کس قسم کے رجحانات ہیں، یہ آپس میں کون سے مل بیٹھتے ہیں، یہ اساتذہ کو پتہ ہے، استاد کا کیا رول رہ گیا۔ اچھا، دوسرا ایک ہمارے ہاں جو سیاسی عمل ہے، بدقسمتی سے مذہب کو تو کرپٹ کیا ہی گیا نا۔
مذہبی روایت ہمارے ہاں اتنی زیادہ کرپٹ ہوئی ہے کہ صرف اور صرف اب وہی ایک روایت رہ گئی ہے جہاں پر کہ آپ کو اس قسم کے کام کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. سیاسی روایت کا سوچ دیکھ لیں. سیاسی روایت پہلے ان یونیورسٹیوں کے اندر ایک لبرل تھاٹ پروڈیوس ہوتی تھی. اب وہ لبرل تھاٹ کہاں چلی گئی ہے؟ کیونکہ نہ استاد لبرل تھاٹ رکھنے والے ہیں اور نہ ہی جو لوگ وہاں بیٹھے جو پڑھ رہے ہیں نہ ان کے اندر لبرل تھاٹ ہے. ایک پیرلل سٹریم جو تھی جس کا ایک سیاسی آپ کو پہلو نظر آتا تھا، کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں، کبھی مزدور کسان اتحاد کی شکل میں، پارٹیاں تھیں جو کہ ایک لیفٹسٹ ایجنڈا لے کے چل رہی تھیں لبرل سوچ کے ساتھ. اسٹوڈنٹ یونینز کا ایک بڑا اہم کردار تھا اس میں ڈاکٹر صاحب. ٹریڈ یونینز کا دیکھیے پھر وہی بات گھسے پٹے، یہ بھی ٹھیک ہے، ان کا رول ضرور ہے، کلیشیڈ ہے اور یہ معاشرے میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے ان کا. لیکن یہ کہہ دینا کہ اشتراکیت کی طرف چلے جائیں، لبرل تھاٹ اشتراکیت نہیں ہے. لبرل تھاٹ ایک ٹالرنٹ ماحول کا نام ہے اور اس کا اب پھر فائنلی یہ دیکھیے کہ ہم کیا کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف آپ کا لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ تعلیم عام کر دیجئے. اچھا اب تعلیم کے اندر سے یہ سب کچھ نکل رہا ہے تو اب مجھے بتائیے کہ وہ جس قسم کی تعلیم، تو اس کا مطلب صرف تعلیم نہیں ہے، وہ جو 17-18 باقی پوائنٹ ہیں اور باقی جو کچھ 4-5 میں نے کہا ہے، شور میرے قابل جو ساتھی ہیں یہ اس سے بھی زیادہ آپ کو بتا پائیں گے کہاں پہ مسائل ہیں. اور ہمارا معاشرہ جب تک ذمہ داری نہیں اٹھاتا، ہمارے والدین جب تک ذمہ داری نہیں اٹھاتے، اب تو مطلب یہ سارے کا سارا ماحول ہی اتنا بگڑ گیا ہے، مکروہ ہو گیا ہے کہ بدقسمتی سے اس میں سے شکل نکلتی ہے وہ بھی اتنی ہی مکروہ ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے 20 سالہ نوجوان کی ہے یا 35 سالہ نوجوان کی ہے، لیکن یہی شکل نکل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ دیکھیے صرف رد الفساد، ضرب عضب، یہ ملٹری کائنیٹک ایکشن سے ہٹ کے نان کائنیٹک ایریاز کے اندر ہمیں بہت ڈیپ سوچنے کی ضرورت ہے، جہاں ہم بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا، بزیرو کام ہے، مکمل طور پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ان چیزوں میں، اور یہی ہمارا سب سے بڑا فیلئر ہے. بالکل ہم بقائی صاحبہ جو بات کی شہزاد چودھری صاحب نے کہ کائنیٹک آپریشنز تو چلتے ہی رہیں گے لیکن جو ذہنوں کی جنگ ہے وہ ہم سب کو مل کر لڑنی ہے. تو اساتذہ کا جو کردار ہے اس میں وہ کتنا زیادہ اہم ہے اور وہ اپنا یہ کردار کیوں نہیں نبھا پا رہے؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں، جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ دیکھا جائے کہ طالب علموں میں کیا رجحان ہے، میرے خیال ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اساتذہ کا کیا رجحان ہے. کیونکہ ایک بار پھر میں انتہائی وثوق سے یہ بات کہتی ہوں، سب نہیں لیکن چند اساتذہ جو ہیں وہ ان یونیورسٹیز میں اپنا جو ٹیچنگ کا ٹائم ہے وہ استعمال کرتے ہیں کنورژن میں کے لیے اور اسٹوڈنٹس کو اس سوچ کی طرف راغب کرنے کے لیے. اور کلاس روم آڈٹ کا تو کوئی رواج ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. ہم تو پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں اسی بات پر شکر بھیجتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں چلا گیا کلاس لینے، کلاس میں وہ کیا کر رہا ہے، وہ ذہنوں کو کس طرف مولڈ کر رہا ہے، اس حوالے سے تو نہ کوئی سوال پوچھا جاتا ہے نہ کوئی دیکھنے کی ہمت رکھتا ہے کم از کم پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں. دوسری اہم بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم نے تعلیم کو تو بنا دیا کاروبار، ہم نے ڈگریاں بانٹی اور ڈگریاں بانٹتے بانٹتے ہم تعلیم دینا بھول گئے. تو جو شعور آنا چاہیے، جو شعور آنا چاہیے تعلیم کے ساتھ، تربیت اس کے ساتھ چلنی چاہیے، وہ ہے ہی نہیں. دیکھیے کہ آپ نے کہا اپلائیڈ فزکس کے بچے تھے، یہ اپلائیڈ فزکس کے بچے تو امپیریکل ایویڈنس کو دیکھنا چاہیے، سائنٹیفک نو ہاؤ ہونی چاہیے، ان کو کوئی فزکس کا کام کرنا چاہیے. پاکستان کے لیے یہ کیوں انتہائی مسئلہ بڑا بن سکتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہمارا یوتھ بلج کتنا بڑا ہے، کتنے بچے ہیں ہمارے پاس اس عمر کے جو ان لوگوں کو نظر آتے ہیں اپنے اعلی کار، اور اگر ہم نے اپنی طرف نہیں پلٹایا تو کیا ہوگا؟ چلے یہی ایک چیلنج بڑا ہے انتہا پسندی کے نظریے کو روکنے کے لیے. اب ہم کتنے تیار ہیں؟ رسول بخش رئیس صاحب، ابھی تو ہم نیشنل ایکشن پلان کا رونا رو رہے تھے لیکن ہمارا مستقبل ہے، جو نوجوان ہیں وہی ہمیں جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو کتنے تیار ہیں ہم اس سے نمٹنے کے لیے؟ جی مجھے آپ کے سوال سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ آپ سوال کریں. سب سوال آپ سے یہ ہے کہ اب ہم کتنے تیار ہیں اس دہشت گردی اور انتہا پسندی کے نظریے سے نمٹنے کے لیے، جو ہمارا ابھی ہم نیشنل ایکشن پلان کا رونا رو رہے تھے جبکہ ہمارا مستقبل ہے، جو نوجوان ہیں یہی ہمیں داؤ پہ لگا ہوا دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں نے کوئی 44 ایئرز جامعات میں صرف کیے ہیں اور ابھی تک میں ایک جامعہ سے میں وابستہ ہوں یہاں لاہور میں. تو میرا تجربہ یہ ہے کہ جو خصوصی طور پہ جو پبلک یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ کوئی لیڈرشپ نہیں ملی. جس قسم کے وائس چانسلر ہم نے 50s میں دیکھے، 60s میں دیکھے، کچھ 70s میں دیکھے،
اس کے بعد بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ سیاسی مداخلت اتنا ہے سندھ میں، کراچی میں، پنجاب میں، ہر جگہ میں جہاں بھی وائس چانسلرز کی کچھ استثناء کی بات میں کر سکتا ہوں کہ وہاں پہ جو سیاسی جماعتوں سے لوگ وابستہ ہیں ان کو وائس چانسلر لگایا جا رہا ہے، وہاں پہ رجسٹرار ان کو لگایا جا رہا ہے، ڈین لگایا جا رہا ہے. تو ان کی کوئی مارل سٹینڈنگ ٹیچر کی اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک کہ اس کی کوئی اپنی علیحدہ سی حیثیت نہیں ہے. وہ حیثیت بنتی ہے کہ آپ انٹرنیشنل جرنلز میں آرٹیکل پبلش کرتے ہیں، آپ کی کتابیں جو ایک کمپٹیشن کی بنیاد پر باہر چھپتی ہیں یا یونیورسٹی پریسز دنیا کے ہیں وہ چھاپتے ہیں یا میجر کمرشل پبلشرز چھاپتے ہیں، کہ آپ کی کوئی سٹینڈنگ ہے. کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری جو خصوصی طور پر پبلک یونیورسٹیز ہیں اور جو پھر ایک پورا بزنس طرز کی جو یونیورسٹیز پاکستان میں بن گئی ہیں وہاں پہ سب کم جعلی ہو رہا ہے. آن لائن لوگ پبلش کرتے ہیں، سیلف پبلیکیشنز ہیں، اس سے پروفیسر ہو رہے ہیں. اس کی کوئی وہی بات جو ہما بقائی صاحبہ نے بھی کی کہ جو ڈگری جا رہی ہیں تعلیم اور تربیت نہیں مل رہی. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب. ناظرین یہاں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے اب وے فارورڈ کیا ہے، اس پر بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. شہزاد چودھری صاحب، یہ کاؤنٹر نیریٹو کا مسئلہ ہے جو بہرحال ہم ابھی تک نہیں بنا سکے، یا پھر ایکسس بیگیج ہے جو ماضی کا وہ ابھی تک ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکے، جو اب ہماری یونیورسٹیاں ہیں وہ دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں، اور اب وے فارورڈ آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ماضی کی پالیسیوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور ماضی کی پالیسیاں اپنے ایک خاص ماحول میں تشکیل دی گئیں. اس ماحول کے بعد جو اس کے اوپر ریکٹیفیکیشن ہونی چاہیے تھی پالیسیز کے اوپر، اس کا جو عمل درآمد تھا وہ نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے وہ پالیسی اگر اس وقت کام نہیں بھی کر رہی تھی تو اس کا اثر جو تھے اثرات ابھی بعد میں چلتے رہے اور یہ ایڈ آن ہوتا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرا، ایک چیز یاد رکھیں کہ جہاں تک کائنیٹک آپریشن کا تعلق ہے، پکڑنے کا، مارنے کا، مقدمے کرنے کا، لڑائی کرنے کا، کلیئرنسز کا، یہ تو فوج کو آپ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آپ کراتے رہیں. جو بیسک مسئلہ ہے جو کہ ایڈریس نہیں ہو رہا وہ انتہا پسندی کا ہے. انتہا پسند ہوتا ہے انسان ذہن تو پھر ریڈیکلائز ہوتا ہے، ریڈیکلائز ہوتا ہے تو پھر ہتھیار آ جائے ملیٹنسی کی طرف جاتا ہے، پھر ملیٹنسی سے ٹیرر کی طرف چلا جاتا ہے. اس چین کو توڑنا ہوگا کہیں نہ کہیں پہ، اور اس کے لیے معاشرے کے اندر ذمہ داری آئے گی کہ آپ یہ جو انتہا پسندی کے جو رجحانات ہیں اس کو کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں. اور اس یہ جو سول سوسائٹی کے لیڈرز ہیں، لیڈرشپ ان سول سوسائٹی، وہ کیا ہے؟ عالم ہے، آپ کا استاد ہے، آپ کے تھاٹ جو تھنکرز ہیں آپ کے وہ ہیں جو، اور اوپینین میکرز ہیں. یہ تمام لوگوں کو جب تک اس رستے پہ نہیں چلتے، اور پھر دوسرا آپ کو باہر صورت ساتھ ہی ساتھ اپنے کائنیٹک آپریشن نظر رکھنی ہے بڑی قریب سے، ورنہ جگہ جگہ پہ جہاں پہ نرسریاں جو بن گئی ہیں ان نرسریوں کو ہمیں بہت دھیان دینا پڑے گا کہ ان میں سے کیا پروڈیوس ہو کے اور باہر کیا نکل رہا ہے. تو اس کو آپریشن رد الفساد اسی کا ایک مثال ہے. نہیں یہ اتنا نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا ہے، میں نہیں سمجھتا. یہ ایک نامکمل اور انکمپلیٹ چیز ہے. کمپلیٹ کرنے کے لیے جب تک یہ 2 3 4 جوہتیں نہیں ملیں گی اس کے ساتھ یہ سے مکار. تو ہمیں بھی یہ جو ہے نا، یہ جو ہم بڑے بڑے ناموں کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا حل ہمارے ہاتھ میں ایک وہ آ گیا ہے، اس کا علاج آ گیا، ایسی بات نہیں ہوتی. مکمل کمپلیٹ کمپریہنسو انڈرسٹینڈنگ، کنسیپچلائزیشن، اور اس کے بعد اس کے ایکشن جو کہ کرنے ہیں. جب تک وہ نہیں ہوگا، اور یہ وزیر اعظم کے لیول کے اوپر ہونا چاہیے، وزیر اعظم صاحب اس کے اوپر لیڈرشپ لیں، ورنہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا کام نہیں ہے، نہ اس کے بس کی بات ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کے نزدیک وے فارورڈ کیا ہے؟ فائر والز ہمیں کیا کریٹ کرنا ہوں گے جامعات کے اندر تاکہ اس طرح کے عمل کو روکا جا سکے؟ دیکھیے، میں تو بالکل اس کے بارے میں میرے ذہن میں تو بالکل 3 واضح نکات ہیں. پہلی بات تو یہ، آپ جتنی بھی یہ جماعتیں دیکھ لیں ان کا ایک لٹریچر یہ پروڈیوس کرتے ہیں، اور پہلے اس لٹریچر کو یہ ایک تو میرا خیال ہے کہ ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے کہ یہ لٹریچر کون پروڈیوس کر رہا ہے اور کہاں پروڈیوس ہو رہا ہے. ایک تو وہاں نپ ان دا بڈ ہوگی یہ سچویشن. اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ آپ ٹیرر نہیں روک سکتے جب تک آپ ٹیرر فائنینسنگ نہیں روکیں گے. کراچی وہ شہر ہے جہاں سب سے زیادہ چیریٹی ہوتی ہے، اور یہ چیریٹی کن ہاتھوں میں جا رہی ہے اور پھر یہ کون اسے استعمال کر رہا ہے. تو جب تک آپ ٹیرر فائنینسنگ کے پائپ پر پاؤں نہیں رکھیں گے
جب تک اس قسم کے آؤٹ فٹس ابھرتے رہیں گے، کیونکہ پہلے یہ پیسہ حاصل کرتے اور اس کے پیسے کے بعد یہ ویپن حاصل کرتے ہیں، اور ویپن آپ کو کراچی میں آج بھی پنواڑی کی دکان سے مل سکتا ہے. تو یہ جو ایکسیس ٹو ویپنز ہے، میرے خیال ہے آپ جب تک اسے نہیں روکیں گے، فائنینسنگ نہیں روکیں گے، اور جو مائنڈ سیٹ بنتے ہیں، لٹریچر جو پروڈیوس ہوتا ہے اس کو، میرے خیال ہے یہ پہلے 3 سٹیپس ہیں جو ہمیں گراؤنڈ پہ لینے چاہیے، پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ نیشنل ایکشن پلان میں دی گئی تھی لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب، آپ کے نزدیک اب وے فارورڈ کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پروگرام پلان پہ ہمیں مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے. ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کو قیادت فراہم کرنی چاہیے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. قوانین میں جو سقم ہے وہ دور کرنے چاہیے، قوانین بہتر کرنے چاہیے. جو قانون شہادت ہے اس کو دوبارہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ تاکہ دہشت گرد بچ نہ نکلیں. اتنا قانون میں خرابیاں ہیں کہ ہمیں فوجی عدالتیں بنانی پڑی ہیں دہشت گردوں کے ٹرائل کے لیے. اور ایک جو خوف کی فضا ہے ملک کے اندر اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تاکہ قانون کی حکمرانی لوگوں کو معلوم ہو اور وہ قائم ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو جامعات کے اندر جس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک مکالمے کا ایک لبرل ماحول پیدا کریں، برداشت پیدا کریں کہ لوگ فقہ واریت میں، لسانیت میں، ایتھنسٹی میں، سیاست میں، ہر طریقے سے جو سیاسی جماعتوں کے باہر سے اثرات ہیں جامعات کے اندر ان کو ختم کرنا چاہیے. انہوں نے طلباء کو اور طالبات کو انہوں نے آپس میں تقسیم کر دیا ہے اور ان کو لڑاتے ہیں. ماضی میں جب ہماری ماضی میں جب میں مجھے مکمل کرنے جو بات کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں جب اسٹوڈنٹس یونین ہوتی تھیں جس کا میں حصہ ہوں، میں نے دیکھا ہے طالب علم کے لحاظ سے بھی اور ٹیچرز کے لحاظ سے بھی پنجاب یونیورسٹی میں، تو سیاسی جماعتیں اسلحہ فراہم کرتی تھیں، بندے مرواتی تھیں. اور آج اگر آپ کریں گے تو وہی ہوگا. اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی کے اندر سوسائٹیز بنائیں، اس میں سپورٹس کا کمپٹیشن ہو اور ایک مکالمہ ہو کہ آپ کے جو آئیڈیاز ہیں مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ان کے لیے احترام اور رسپیکٹ ہونی چاہیے اور ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب 10 سیکنڈ آپ کے پاس، آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے. بس میں ایک یہ بات کہہ رہی تھی، دیکھیے ہمارے یہاں ہماری ریاست کیا اتنی کمزور ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ جی ایک کالا تنظیم کو بین کرتی ہے، وہ نیا نام لے کر پھر سامنے آ جاتی ہے. تو کیا ہمارے ریاست کے پاس اس قسم کی، یہ بھی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے، اس پر عمل درآمد نہیں انفارچونیٹلی ابھی تک نہیں ہو سکا. یہ بات اس میں مینشن وہ روز آپ کے سامنے کھڑی ہیں، روز نیا نام لے کے کھڑی ہیں اور وہ کام کری ہیں. پھر ISPR ایک دن سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور اگلے دن اسلام آباد میں بیٹھ کر سمیع الحق صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ISPR جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. تو آپ نے جب تک آپ ان عوامل کو سپیس دیتے رہیں گے مسائل اپنی جگہ کی جگہ رہیں گے. ٹھیک ہے جی، ہم بہت شکریہ مہمانوں کا شو میں وقت دینے کے لیے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے پینلسٹ نے جو تجاویز دی ہیں ان پر عمل درآمد ہوگا تاکہ انتہا پسندی کا مؤثر طریقے سے خاتمہ ہو سکے. آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.